सब पे नजर अंदर की खबर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे बहुत ही प्यारे सहाफ़ी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए बड़ा एक इम्तहानी सी कैफियत हो जाती है कि मैं बतौर फ़नकार बात करूं, बतौर सोशल वर्कर बात करूं, बतौर चेयरमैन रेड क्रेसेंट बात करूं, और पॉलिटिशियन तो मैंने अपने आप को कभी समझा ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक टूल ज़रूर है खिदमत करने का, लेकिन ये लफ्ज़ इतना अनफॉर्चुनेटली बदनाम हो चुका है कि पॉलिटिकल मूवमेंट ज्वाइन करना जो है वो समझा जाता है कि पता नहीं अब ये एक राक्षस जो है वो बन गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने इसके मानी भी तब्दील करने हैं, इस वर्ड के रेपुटेशन भी इंशाल्लाह ठीक करनी है, और ये उसी सूरत में ठीक होगी कि जब अच्छे लोग इसको ज्वाइन करेंगे, सोशल वर्क करने वाले लोग सामने आएंगे। अभी आपने जो जुमला बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक दफ़ा मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में भी इसी तरह का जुमला बोला। मैंने कहा उस वक्त बिल्कुल हम छोटे छोटे थे जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए थे। तो जब वो उसके बाद मेरे बाद स्टेज पर आए तो कहते हैं कि चलो, अबरार भी ये कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में ये आए थे, तो चलो ये तो यंग लगता है ना। एक दफ़ा एक बूढ़ा सा आदमी मेरे पास आया तो वो कहता जी मैं बचपन ही से आपका बहुत बड़ा तो कहते मैंने कहा तुम फिर KG1 में ही होगे। सो ये कॉम्प्लीमेंट हमें यकीनन मिलना शुरू हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक साहब मुझे एक दिन पूछने लगे कि यार ये तुम जो है ना, तुम्हारे चेहरे पे फ्रेशनेस पड़ी है, इसकी क्या वजह है? हमें तुम्हारी असल उम्र का पता है, तो वो पता होने के बाद ये फ्रेशनेस का राज क्या है? तो मेरे दिल में एक बात आई, मैंने कहा यार मुझे लगता है कि इंसान अगर किसी से नफ़रत ना करे तो उसकी फ्रेशनेस चेहरे की नहीं जाती। और मैंने कहा हर इंसान की ज़िंदगी में 2-3 ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिसके बारे में कहा उन्होंने माफ़ कर सकता ना, बाकी सारे माफ़ करा लो, उसको नहीं मैंने छोड़ा। तो मैंने कहा उसी को सबसे पहले माफ़ करें, उसको आप माफ़ कर देंगे ना, दिल आपका साफ़ हो जाएगा और वो शफाफियत आपके चेहरे पे आ जाएगी। नफ़रत की वजह अगर जायज़ ही क्यों ना हो, वो चेहरे पे ज़रूर आती है। नफ़रत नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ वो फिर अल्लाह आपके काम भी सीधे करता है, बरकत भी डाल देता है, हर काम में आपकी जो है वो मदद भी शामिल होती है। मुझे उसके जवाब में कहता है तो तुम एहसन इकबाल नाल भी नहीं नफ़रत करता मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा तुम नफ़रत की बात करते हो? कभी भी नहीं यार। मैंने कहा हालांकि एक शख्स ने 2 दफ़ा मेरे से इलेक्शन छीना, लेकिन बाखुदा मैं इलेक्शन के दौरान भी उसके लिए दुआ मांगता रहा। और एक फ़नकार का शायद दिल ही ऐसा होता है कि मैं सोचा था यार ये जो हार गया था इसको भी बड़ा दुख होगा कि मैं हार गया हूँ यार। मैंने कहा ऐसी जीत हो कि उसमें किसी की हार ना हो, अगर मेरा बस चले तो सब लोग ही खुश हो जाएं इस मुआशरे के। ये एक ख्वाहिश होती है हर इंसान की। और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ अगर हम सब इस तरह सोचना भी शुरू कर देना तो अल्लाह की ज़ात हमारी मदद जो है वो ज़रूर करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक जो रीजनल हेड है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस का, वो तब्दील हुआ है। अलेक्जेंडर के साथ बात हो रही थी तो मेरे सेक्रेटरी जनरल साहब बार बार ये कर रहे थे कि मतलब वी आर लुकिंग एट योर डीप पॉकेट्स, और हमें वो उसमें से पैसे निकालने हैं साथ। तो बाई गॉड मुझे, हालांकि IFRC ठीक है हमें पैसे देता है, बाकी इंटरनेशनल तंजीमें सारी नेशनल सोसाइटीज़ पार्टनर्स पैसे देते हैं, लेकिन दिल नहीं खुश होता इस काम से। दिल चाहता है कि अल्लाह हमें अपनी जनाब से दे। तो मैंने उसको फिर जवाब दे ही दिया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा अलेक्जेंडर लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट आई बिलीव दैट डिवाइन पावर्स, उसको मैंने अल्लाह तो नहीं कहा क्योंकि ज़रा उनका हो जाता, मैं नेशनल सोसाइटीज़ में आपने बात करनी होती, कहना मैं उसको ये चाहता था, मैं अंग्रेजी उर्दू में बता देता हूँ कि जहाँ एक विल हो ना इंसान की काम करने की, तो पैसे की कभी कमी नहीं होती। पैसा अल्लाह दे देता है और इंशाल्लाह वो ज़रूर दे देता है। मैंने कहा इस जो रेड क्रेसेंट में तो कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट नहीं था, क्योंकि लोग पैसे देते नहीं थे, ना ये मेहनत करके लेते थे। तो मैंने कहा वो बना तो 2 महीने के अंदर 13 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया ना। तो मैं कहा इसलिए कि अल्लाह के ऊपर हमने छोड़ा हुआ था, तो पैसे की कभी कमी नहीं होती। हमें सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ जाना है, इसमें कोई शक नहीं कि आज हमें ज़रूरत है आप लोगों की, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल एम यही है कि इस इदारे को इतना सस्टेन कर दें जैसे अब सहारा सस्टेन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। देखें जब शुरू किया था छोटा सा बच्चा था, उसकी ज़मीन ख़रीदी, खुद अस्पताल शुरू करा दिया, जो भी आता था उधर ही जा रहा था।
میرا جو گوگل کسی نے شارٹ بھیجا اس پہ لکھا تھا بیسٹ سیلنگ آرٹسٹ آف پاکستان, تو اس میں سب سے اوپر میرا نام لکھا تھا. میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں نے خود گوگل کیا تو واقعی بیسٹ سیلنگ آرٹسٹ آف پاکستان اوپر ابرار الحق. تو میرا پہلا سوال اپنے آپ سے تھا پیسے کتنے نے؟ تو جواب یہ آیا کہ پیسے تو ناروال میں. تو ادھر زمین بھی خریدی, وہ بنتے رہے. اللہ کا شکر اپنے لیے بھی کچھ بنایا, لیکن وہاں لگتے رہے ذرا, تو اچھی جگہ پہ لگ گئے. تو میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اچھی جگہ پہ لگا دیں گے انشاءاللہ العزیز, اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سسٹین بھی کرے گا. اس پروجیکٹ کو سسٹیننس کے لیے میڈیکل کالج بنا. اب ہم 4.5 کروڑ مہینے کی سیلریز دیتے ہیں میڈیکل کالج ہاسپٹل. یہ سہارا جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ اللہ نے اتنا بڑا کر دیا کہ آج ہم اس کے سامنے چھوٹے ہو گئے ہیں, وہ بڑا. یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی نیت, تھوڑی سی کوشش, ایفرٹ, اور پھر اللہ نے ایسی زبردست قوم دے دی ہے ہمیں جو سچے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. ان کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ بندہ سچ بول رہا ہے, یہ کھڑے ہو جائیں گے ساتھ. یہ میرا ایمان ہے, ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. میں نے ان کو کیا دیا ہے سوائے چند گیتوں کے؟ انہوں نے نچھاور کی ہے محبتیں, اور آج وہ ہاسپٹل, میڈیکل کالج, اور اب کینسر ہاسپٹل جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے, جو اس قوم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ابرار الحق تو ایک کیٹلسٹ, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بنایا, اس نے نعرہ لگایا, شکر اللہ کا لوگوں کے دلوں میں پیار. سو آج وہ, اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے محبت کی, انہوں نے کہا اس کا جو پروپینسٹی آف مائنڈ یہی ہے, تو انہوں نے مجھے ایک ادارہ جو ہے وہ دیا. اور اس ادارے میں چونکہ یہ ظاہر ہے ایک آگزیلری ٹو دا گورنمنٹ کے رول میں کام کرنے والا ادارہ تھا, تو مجھے بہت ساری اصلاحات بھی اس میں لانی تھی. بیکاز جو اپنا ادارہ ہوتا ہے اس میں تو آپ کارپوریٹ گورننس لے آتے ہیں, گڈ اسٹرکچر آپ بنا لیتے ہیں, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ہم نے جو 55 کروڑ لگنا تھا میڈیکل کالج کو, اس کو 27 کروڑ پہ کیسے لے آئے, اور میں کیسے مینیج کیا سارا معاملہ. ادھر ذرا کھاتے اور طرح کے ہوتے ہیں, اور میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا, تقریباً سارے گورنمنٹ کے نظام اسی طرح کے چلتے ہیں شاید مختلف ڈپارٹمنٹس. سو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں, تو اس پہ جو پہلا سٹیپ میں نے لیا وہ یہ تھا کہ میں نے اسٹڈی کی. میں نے کہا دنیا میں ریڈ کریسنٹ کیسے چلتی ہے, کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ادھر سے اچھا طریقہ یہ ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. یاد رکھیں کہ ایک اچھے لیڈر کو, کسی لیڈر کو بھی سارا کچھ کبھی پتہ نہیں ہوتا, کسی شخص کو بھی سارا پتہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے سورس آف نالج رائٹ جگہ سے کہاں سے لینا ہے, اور اس کو اپنے بہتری کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے. ایڈوائز کہاں سے لینی ہے اتنا اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور 3-4 لینی ہے اس سے کون سی ماننی ہے کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے. تو ریسرچ پہلا کام ہوتا ہے. وہ ریسرچ کے بعد مجھے آئیڈیا ہو گیا فیئرلی کہ میں نے کیا کیا کچھ کرنا. سو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پہلا کام تھا, اور مختلف ممالک کے جو امبیسڈر صاحبان تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں اور نئے پلانز میں نے بنانے شروع کر دیے. او ڈی کی بات کریں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی, تو پھر اپنے ادارے میں بھی ریسرچ کی ضرورت تھی. تو اس میں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے لوگوں سے مشورہ کیا. اپنے 150 کا جو ہمارا سٹاف ہے, 16 گریڈ سے جو اوپر تھے انگریزی میں, جو نیچے تھا اردو میں ہم فارم دیا. میں نے کہا لکھنے بتائیں کہ کیا کیا اصلاحات کی ضرورت ہے, کدھر کدھر بہتری کی گنجائش موجود ہے, کدھر کدھر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ سارا کچھ لیتے. ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ سارے فارمز ادھر سے ڈائریکٹ میری گاڑی میں جائیں گے, اور وہاں سے یہ آگے جائیں گے. یہ میں کسی کو دوں گا نہیں, یہ سارا نالج میرے تک ہی رہے گا. تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ آرگنائزیشن کے دوسرے تیسرے دن جب میں آیا تھا تو مجھے سب سے زیادہ علم تھا باقی لوگوں کی نسبت, ادھر کیا کیا ہو رہا تھا اور کس کس طرح سے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں میں ہماری باقی منسٹریز کو بھی, باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی, کہ ریسرچ از اسٹیپ 1 ٹو نو مور اباؤٹ یور ڈپارٹمنٹ, ٹو نو مور اباؤٹ یور جاب, تاکہ اس کو اسٹریم لائن کر کے آپ اگلے لیول پہ لے کے جا سکیں. اس کے بعد میں نے کچھ پلاننگ کی, لیکن اللہ کی ایک اپنی پلاننگ ہوتی ہے. کووڈ-19 آ گیا, اور اس کے آنے کے بعد چیزیں بدلی, ہمیں اس طرف جانا پڑا. تو وہ جو ریفارمز میں فوری طور پہ لانا چاہ رہا تھا وہ میں نہیں لا سکا, لیکن ہم اس کے پیچھے پڑ گئے. جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ٹیم تھی ان کو میں نے انسپائر کرنے کی کوشش کی, اور کوشش کی کہ میں نے کہا چلیں یار مل کے کام کرتے ہیں. کچھ ہمارے, میں چاہ رہا تھا کہ اس میں اسی وقت آڈٹ چیزوں کا کرا لیں سارا کچھ. وہ سارا ہمارا آڈیٹر جنرل پاکستان والا آفس بھی بند ہو گیا. بے شمار معاملات اپنی طرف جا رہے تھے. پھر ہم نے پرائیورٹی بیسس کے اوپر 4-5 کام سلیکٹ کیے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ نارتھ میں چونکہ ہاسپٹلس کی کمی تھی, تو یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے کناروں پہ پڑے ہوں گے. تو ہم نے ایک ہاسپٹل کا پلان کیا جو اللہ نے 15 دنوں کے اندر بنا دیا. یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک واحد کام تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ہاں, ہم نے سہارا کے پلیٹ فارم سے ایسے کام کئی دفعہ کیے ہیں کہ UNDP کا پروجیکٹ تھا, تو انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ
ایک مہینے میں آپ نے یہ کرنا ہے، 200 گھر بنا کے دینے ہیں، تو وہ 200 گھر ہم نے مہینے کی بجائے 15 دنوں کے اندر ہی بنا کے دے دی تھی. اس طرح کام ہم کیونکہ کیلکولیشنز کر کے ٹیم اچھی ہو، آپ ڈٹ جائیں تو کام ہو جاتا ہے. یہ مشکل کام تھا کیونکہ دکانیں بند ہو گئی تھیں، وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے تھے مارکیٹ میں، اور وینٹیلیٹرز اس وقت زندگی سمجھا جاتا تھا کہ تو وہ کافی محنت دن رات کرنی پڑی. 10 دن کے اندر ہم تقریباً بنا چکے تھے. وزیر اعظم سے میری بات ہوئی، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بزدار صاحب کو بھیجا، انہوں نے آ کے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، اچھا یہ کیسے آپ نے بنایا، اللہ کی ذات ہے مدد کرنے والی. تو وہ 15 دن کے اندر جب بن گیا تو وزیر اعظم صاحب تشریف بھی لائے، اپنی کیبنٹ کے ممبرز کو بھی لے کر آئے، وہ بھی بہت خوش ہوئے. اس میں ابھی تک ماشاءاللہ ہزاروں پیشنٹس کا فری علاج ہوا ہے. نہ صرف کہ یہ بلکہ ہم نے ادھر سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ بھی لوگوں کی شروع کیا ہے، کیونکہ اس سے ایک ذہنی ٹرامے میں لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر میں لوگ ہوتے تھے جن کو پتہ نہیں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ان کے لیے ان کا بھی ہم نے خیال رکھا ہے کہ اپنے گھر والے لوگوں کا بھی جو ایسے تھے موسٹ ولنریبل، ان کا بھی ہم نے. پھر دوسرا ایک محافظ فورس جس کو آئیڈیا نے سب سے زیادہ مجھے ایکسائٹ کیا، وہ بڑا دلچسپ تھا کیونکہ پینڈیمک تھی، مزدور بھی گھروں میں بیٹھ گئے تھے، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، تو مزدور دیہڑی دار طبقہ بڑا ہی پریشان تھا. اس کے لیے پھر ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگوں کو کھانا دیں. اب کھانے کے لیے ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ ہماری قوم کی جنراسٹی کس دن کام آئے گی. تو پھر ایک سوچتا رہا. سو رات کو میں نماز پڑھ کے عشاء کی تو لیٹا ہوا تھا، تو ایک آئیڈیا اللہ نے دیا کہ مسجد میں اعلان کریں کہ بھائی کتنے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، اور فون نمبر دیں. تو وہ فون نمبر جب ہم دیں گے تو لوگ فون کریں گے کہ یار 5 بچے ہیں کھانا نہیں کھایا آج کا. تو پھر ہم دوسرا اعلان کریں گے کہ بھائی اتنے لوگ ہیں، 10 گھروں سے فون آیا، 20 سے 50 سے، تو بھائی اتنی ایکسٹرا کھانا آپ لوگ جو بنا سکتے ہیں وہ بنا کے اس نمبر پہ فون کر دیں. تو میں نے کہا یہ کیسا آئیڈیا. میں نے ڈسکس کیا، لوگوں نے کہا کوئی نہیں دینا کسی نے. میں کہا یہ دے دیں گے سارے پاکستانی قوم. تو میں نے اپنی آواز کے اندر وہ میسیج ریکارڈ کیا، اور میں نے سوچا کہ یہ ایک ٹیم بناتے ہیں. وہ ٹیم کا نام ہم نے رکھا محافظ فورس، اور اس کو ایک ایپ کی شکل دی کہ ہر علاقے میں، یعنی ہمارا یوتھ جائے گا تو پتہ چل جائے گا ہمیں کہ جی پی ایس کے ذریعے کہ وہیں پہنچا ہوا. تو انہوں نے وہ ہم نے صدر پاکستان سے وہ اناگریٹ کی. میں آپ کو تیز تیز بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے کام شروع کر دیا. چند 100 لوگوں نے 9 لاکھ لوگوں کے گھروں میں یہ انٹرونشن کی. 9 لاکھ. اور یہ ایک ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہوتا. ایک ہوتا نا ہمارے جلسے میں 50,000 لوگ تھے، یہ وہ والا نہیں ہے اسٹیٹمنٹ. یہ آپ تشریف لائیں، ہم آفس میں آپ کو ایپ دکھائیں گے، آپ کہیں گے اچھا بتائیں کس طرح 9 لاکھ، ہم آپ کو بتائیں گے. 92,000 ہاؤس ہولڈ تھا، جس کے اندر حماد کو پتا ہوگا ایگزیکٹلی کتنا ہاؤس ہولڈ تھا. ٹوٹل 9 لاکھ تقریباً بندہ بنتا. اور ان کو ہم نے کیا کیا کہ فون کرتے تھے، بھائی جس کو سمٹمز ہیں وہ اس نمبر پہ فون کرے. وہ فون کرتا تھا، اس کو کنیکٹ کراتے تھے ہم. کراچی کے اندر ہم نے ایک سینٹر بنایا ہوا تھا آگاہی. وہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتاتے تھے اچھا آپ کو کتنے کیا چھینکیں آتی ہیں اور کیا تھا، یہ ابھی آپ نے ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ پورا ان کو نا ایک بتاتے تھے. دوسرا کھانا کتنے لوگوں نے نہیں کھایا ہوا، یہ دوسرا اعلان ہوتا. تو لوگوں نے فون کر کے بتانا شروع کر دیا. پھر تیسرا اعلان جو تھا وہ بڑا ایک دل دھڑکتا تھا کہ کوئی دے گا بھی کہ نہیں دے گا. تو جو تیسرا اعلان کیا تو پوری قوم کا امتحان تھا، اور سچ پوچھے کہ میرا بھی امتحان تھا کہ اب بھی پتہ نہیں لوگ کیسا رسپونڈ کریں. تو وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی کہ کھانا تو ایک طرف بائی گاڈ لوگوں نے شاپر میں فروٹ ڈالا ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، کوئی کیک لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہے، کوئی روٹیاں پیک کر کے لا رہے ہیں کچھ. تو بہت سارے لوگ آنا شروع ہو گئے، چھوڑو یار کی تسی لوگوں کو روٹیاں مانگ دو، میں دیگیں دے دیتا ہوں، چھوڑے آپ کو کتنا کھانا چاہیے. سو کھانا وافر ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ 9 لاکھ لوگوں کو لوگوں سے لے کے کھانا دیا گیا. جب یہ پروجیکٹ آگے پہنچا اور IFRC کی نظر میں آیا، وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے. اچھا وہ بھی پھر اس میں پرائڈ لیتے ہیں کہ ہمارے پیئرس، ہمارے ریڈ کریسنٹ نے کیا ہے، ریڈ کراس سوسائٹی نے کیا. وہ پھر دنیا کو بتانے لگے. خاویر تھا ریجنل ہیڈ، اس نے کہا کہ اس وقت پورے ریجن میں یہ بات فیمس ہو گئی ہے کہ پاکستان ریڈ کریسنٹ میں کوئی ایسا بندہ آیا ہے جس نے بڑا زبردست کام شروع کر دیا ہے، اور وہاں پہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے. اور وہ کھانے کا آئیڈیا بڑا ہے. US نے اپنی وہاں کے اخباروں میں بھی آیا ہوا، وہ کلپ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں آپ سے. انہوں نے اس آئیڈیا کی تعریف کی. انہوں نے کہا فیوچر اس آئیڈیا کا ہے کہ پیڈیمز دے کے بچوں کو انگیج کر کے ہیوز کو ہیو ناٹس کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے، خدا نخواستہ کسی قسم کی پینڈیمک اگر آتی ہے.
تو یہ آئیڈیا ہمارا سپر ہٹ ہوا جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اور وہ کیوں دیا؟ بات وہی ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بس یہی ہے کہ ضرورت پڑی، ہم نے سوچا، اللہ نے آئیڈیا دیا، امپلیمنٹ ہوا، لوگوں کا بھلا ہوا. ورنہ ہم یہ اگر یہی آئیڈیا بڑے پیمانے پہ گورنمنٹ کی سطح پہ سوچیں، چند 100 بچوں نے کیا یہ، کیونکہ ہمارے پاس پر ڈیمس کے لیے بھی زیادہ پیسے نہیں تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا، جب آئیڈیا ہٹ ہوا، لوگوں نے کام دیکھا، یہ فارسی نے، انہوں نے کہا بتائیں اور آپ کو کیا چاہیے. ہم نے پھر کافی لمبی چوڑی تفصیل سے ہم کو بھیجا، چیزیں بھیجی کہ آپ یہ دے دیں. اتنی تو نہیں، انہوں نے پھر بھی ہمیں تاریخ کی کم از کم سب سے بڑی ڈونیشن دے دی، جو 72 ایئرز ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں آئی. کیونکہ پاورٹی ایلیویشن کا ایک معاملہ تھا، لوگوں کو ہم نے 48,000 روپیز اور بعد میں 15,000 روپیز کے وہ آئے، اور وہ ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ ہم نے بانٹے. اس میں تھوڑا سا میرا اپنی آرگنائزیشن کے چند لوگوں کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ضرور تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک پروسیس کے ذریعے بٹیں. اس میں وہ ایک پرانا ان کا پروسیس چل رہا تھا، اس کو میں نے تھوڑا سا دیکھا، اور میں نے کچھ لوگوں کو بھجوا کے وہاں پہ میں نے پرکھا، تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو مزید تھوڑا سا بہتر کر لیں. اگر ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کو انڈورس کر دے گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اور اس میں نے ایک تجویز اور دی کہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا ولنریبل ہیں، اور جو ہمارے فنکار ایسے لوگ جو بالکل پہلے کوئی طبلے والا پیچھے یا لائٹ والا ہے، یا پھر ہمارے جو کیٹرنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بالکل پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کی بھی لسٹیں ہم بنا لیں. تو وہ آرگنائزیشن کے اندر سے بعض اوقات آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے، تو ہمیں ریزسٹنس ملی، اور بڑی ٹیکنیکل ریزسٹنس ہوتی ہے کہ نہیں ڈی سی والا تو اچھا نہیں ہے، ڈی سی کو ہم کیوں کریں، ڈی سی تو ہمارا جونیئر ہے. تو میں نے کہا جونیئر سے ہی لوگ کام لیتے ہیں. تو ہمارے، میں نام نہیں لوں گا لیکن مختلف برانچز کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اپوز کیا آئیڈیا کو. حالانکہ آئیڈیا کا مقصد صرف ٹرانسپیرنسی لانا تھا، اور اس میں کسی ایک شخص نے نہیں بانٹنا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا چند لوگ جاتے تھے اور وہ بانٹ کے آ جاتے تھے. اب ظاہر ہے کسی کے امتحان کو، آپ کسی کے ایمان کو امتحان میں کیوں ڈالیں؟ 48,000 روپے بانٹنا ہے، تو جو بانٹنے والے ہیں ان کے 18,000 روپے تنخواہیں ہیں. تو لامحالہ وہاں پہ یہ ممکن تھا کہ وہ غلط ہو جائے. تو اس کو میں چینج کرنا چاہ رہا تھا، جس میں اندر مجھے ریزسٹنس تھی. اس کی وجہ سے ہمارا کچھ، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں چاہتا تھا وہ ویسے نہیں ہو سکا. بہرحال شکر الحمدللہ چیزیں آگے بڑھتی گئیں. اب بہتری آ رہی ہے اس ادارے کے اندر بھی، اور جو ہمیں انہوں نے پی پی ایز کی مد میں سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اویئرنیس کی مد میں سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جو 2 لاکھ 3 لاکھ N95 ماسک کی تقسیم کا معاملہ ہو اس میں سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا آپ نے جو کام ہے، ہم آپ کی گلوبل ریکگنیشن کے طور پہ جو گلوبل ویکسین کے اوپر کمیٹی بن رہی ہے اس کا آپ کو وائس چیئر بنا دیا پاکستان، جو ہمارے لیے یقیناً ایک بڑی عزت والی بات تھی. اب ہم نے آج تھوڑی دیر پہلے جو ہماری الیگزینڈر سے بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے جو ویکسین پاکستان میں لگانی ہے لوگوں کو، اس کے لیے آپ ہماری مدد کریں. سو وہ مدد انشاءاللہ ہماری ہوگی، اور بہت جلد وہ ویکسین جو ہے وہ پاکستان آئے گی. میں ایگزیکٹ ڈیٹ تو اس وقت نہیں دے سکتا، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں جو کہ قابل غور ہیں. اگر تو وہ فائزر والی ویکسین ہمیں دیتے ہیں تو فائزر والی ویکسین کے لیے آپ کو 80 ڈگری کا لیے -80 ڈگری کا وہ چاہیے، جو پاکستان کے پاس شاید فیسلٹی موجود نہ ہو، ورنہ وہ شاید ہمیں زیادہ آسانی سے مل جائے، اور اس کی ایفیکیسی بھی تقریباً 95% ہے. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر.